नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम खुलासा-ए कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम कुरान मजीद की आखिरी दो सूरतें सूरह फलक और सूरह नास से मुतल्लिक़ आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करेंगे। इन दोनों सूरतों को मुअव्वज़ातैन कहा जाता है। इन दोनों सूरतों में अल्लाह ताला से पनाह तलब की गई है। ये दोनों सूरतें फ़जीलत के एतबार से भी बड़ी अहम हैं और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामूलात में जो वज़ाइफ शामिल थे उनमें ये दो सूरतें भी थीं। रात को जब आराम फरमाने लगते तो कुरान मजीद की ये दो सूरतें सूरह फलक सूरह नास भी पढ़ा करते थे। बल्कि एक रिवायत के मुताबिक इन दोनों को पढ़कर आप अपने मुबारक हाथों पर दम करके पूरे बदन पर अपने हाथ मुबारक फेर लिया करते थे। बल्कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर ने बवक्त विसाल मुझे इशारा किया। मैं करीब हुई तो हुजूर के होंठों से समझी कि आप फरमा रहे हैं सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर मुझ पे दम करो। तो मैंने हुजूर ही के हाथों पर सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर फूंक मारी और हुजूर ही के हाथ मुबारक आपके बदन अक़दस पर फेर दिए। वह इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन जानती थीं कि मेरे हाथ हुजूर के हाथों या हुजूर के बदन की तरह नहीं कि उनके बदन पर मैं अपने हाथ दम करके फेर सकूं। इसी तरह नमाज के बाद जो वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, हदीस शरीफ में तलक़ीन मौजूद है कि सूरह फलक और सूरह नास को हर नमाज के बाद पढ़ा जाए। इसी तरह दीगर अहादीस में भी सूरह फलक और सूरह नास के फ़ज़ाइल का ज़िक्र मौजूद है। इसे अपने मामूलात में दाखिल कर लीजिए और सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ने की कसरत करनी चाहिए। इसका शान नुज़ूल भी एक ख़ास वाक़या है। लबीद बिन आसम नाम का एक यहूदी था। उसने अपनी बच्चियों से मिलकर हसद की वजह से, बुग़्ज़ और अदावत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। ज़ईफ़ से ज़ईफ़ तरीन रिवायत में भी ये मौजूद नहीं है कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस जादू की वजह से नबूवत के फ़राइज़ की अदायगी मुश्किल बनी हो या उसमें कोई कोताही वारिद हुई हो। अलबत्ता किसी ख़ास किस्म के कोई असरात ज़ाहिर हुए तो अल्लाह करीम जल्ला शानुहु ने ये दोनों सूरतें नाज़िल फरमा कर उस जादू का ख़ात्मा करवाया। कुछ तफसील इस तरह है कि हुज़ूर ने ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते आए, उन्होंने कलाम किया कि इनको क्या हुआ। दूसरे फरिश्ते ने कहा इन पर जादू किया गया। उसका तोड़ क्या है? कहा ये दो सूरतें हैं और जादू इस तरह किया गया कि कंघी लेकर आपके बाल मुबारक को लेकर गिरें लगाकर फ़लाँ कुएं की तह में रख दी गई है। तो उनकी गिरें एक एक सूरह फलक और नास की आयत पढ़कर खोल दी जाएं, क्योंकि वो 11 गिरें थीं और इन दोनों सूरतों की आयतें भी 11 बनती हैं। तो इस तरह ये जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नींद से बेदार हुए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से ये बात शेयर की। फिर हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत अली और दीगर सहाबा को बुलाया, ये वाक़या सुनाया और उन्हें भेजा। कुएं की तह से कंघी निकाली गई, ये आयात पढ़ी गईं और यूं ये जादू दम तोड़ गया और ख़त्म हो गया। सहाबा इकराम ने इजाज़त तलब की कि हमें इजाज़त दीजिए कि हम जाएं और जादूगर का सर कलम कर दें। हुज़ूर चूँकि रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपने ऐसा करने से मना फरमा दिया और सहाबा इकराम को इस अक़दाम से रोक दिया। जादू करना ये अच्छा अमल नहीं है, ये हराम और नाजायज़ है, ये गुनाह है। और वो जादू जो रिश्तों को तोड़ने के लिए, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, इस्लाम ने उसकी मज़म्मत की है। ऐसे लोगों की
بالکل حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ ان کو شدید ترین عذاب کا مستحق قرار دیا گیا۔ بلکہ وہ جو جادو میں کفریہ کلمات بولتے ہیں انہیں دائرہ اسلام سے خارج تک قرار دیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کا شدید طریقے سے ان کو پکڑنا، ان کو سزا دینا اور معاشرے میں ان لوگوں کو پروان نہ چڑھنے دینا حکمرانوں کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ ایسے لوگوں کے ان اقدامات کو معاشرے کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا ہے۔ سورہ فلق کی آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ فلق کا اصل معنی تو چیرنا اور پھاڑنا ہے، لیکن اس سے مراد صبح ہے جو رات کا سینہ چاک کر کے ظاہر ہوتی ہے، روشنی نکلتی ہے۔ صبح کے وقت کی روشنی کے پروردگار کی میں پناہ لیتا ہوں۔ جس طرح رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور اس کا سینہ چاک کر کے روشنی آ جاتی ہے، اسی طرح اس کریم پروردگار کی طرف رجوع کرنے والا مصائب اور بلاؤں کے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہو تو وہ مالک اسے بھی اندھیروں سے روشنی کی راہ عطا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ مضمون دیگر مقامات پر موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پانی بھی ایک اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ میں جائیں تو اندھیرا، اور اس پیٹ کے اندر ظاہری بات ہے چاروں طرف سے بندش ہے، آنکھ بھی نہیں کھل سکتی، وہ بھی ایک اندھیرا، تو کتنے اندھیرے جمع ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا، فنادا فی الظلمات، انہوں نے اندھیروں میں پکارا بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو پروردگار عالم نے ان کلمات کی برکت سے اپنا کرم کرتے ہوئے انہیں اندھیروں سے نجات دے دی، اور پھر مسلمین کو بھی بتایا کہ اگر کوئی اور بھی ان اندھیروں سے نکلنے کے لیے ہماری طرف رجوع کرے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم دیگر مومنین کو بھی ان اندھیروں سے نکال دیں گے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شر پہنچانے والے بہت سے ہیں، اور شر پہنچانے والے انسان ہی نہیں ہیں، جنات بھی ہیں، شر پہنچانے والی دیگر مخلوق بھی ہے۔ تو شر پہنچانے والے کئی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ شر پہنچانے والے کس قبیل سے ہیں، کس طرح کا شر پہنچا رہے ہیں، سب سے اللہ واقف ہے۔ اس لیے پڑھنے والے کو توجہ دلائی گئی کہ تم ان تمام مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اسی نے سب کو پیدا کیا، وہ ہر ایک پر قادر ہے، اس کو ہر ایک کی نقل و حرکت کا، سوچ کا، عمل کا علم ہے۔ تم جب اس کی طرف رجوع کرو گے تو وہ تمہیں بھی ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اس تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ رات کی تاریکی جب بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ بہت بڑھ جائے، چھا جائے، تو اس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ رات کی تاریکی میں بذاتی ہی تو کوئی شر نہیں ہے، لیکن جب وہ تاریکی بڑھ جائے اور اتنی بڑھ جائے کہ وہ اندھیرا، وہ ظلمت ہر شے کو لپیٹ میں لے لے، تو ایک بڑا کربناک منظر ہوتا ہے، ایک دہشت ناک وقت ہوتا ہے، کیونکہ وہ اندھیرا جب کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو کتنا عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چور چوری کے لیے نکلتا ہے، ڈاکو ڈاکے کے لیے نکلتا ہے، قاتل خون ریزی کرتا ہے، اور عصمتیں پامال کی جاتی ہیں، شر انگیز قوتیں ہر قسم کی مزاحمت سے بے خوف ہو کر شر انگیزی کرنے پر اتر آتی ہیں۔
اور اس وقت جو لوگ بے خبر خواب غفلت میں سوئے ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے شر میں اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے خصوصاً اس وقت کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تم اس طرح عرض کرو کہ ہم اس اندھیرے اور تاریکی سے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو بہت زیادہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گروں میں۔ جادوگر اکثر عورتیں ہوا کرتی تھیں، اور یہ لبید بن عاصم کی بیٹیاں بھی اس جادو میں شامل تھیں اور پڑھ پڑھ کر وہ گروں میں پھونکے مارتی تھیں۔ تو تاریخ میں بھی آپ دیکھیں تو خواتین بڑی بڑی جادوگر رہیں اور جادو کے زور پر بہت زیادہ خرابیاں پیدا کرتی رہیں، تو اس لیے خصوصی طور پر ان کا ذکر کیا گیا کہ ان کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو پھونکے مارتی ہیں گھیروں میں۔ اب آپ نے اتنے مضمون پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت ذکر کی، قل اعوذ برب الفلق، کہ صبح کے پروردگار کی پناہ میں مانگتا ہوں، اور پھر آگے جن کے شر سے بچنا ہے اور اللہ کی پناہ لینی ہے ان کا 3 طریقوں سے ذکر آیا۔ بتایا یہ گیا کہ وہ پروردگار ہے، اور جو پروردگار ہو وہ ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے، اور وہ طاقت بھی رکھتا ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے۔ وہ ایک ہی ذات ہے جو تمہیں ہر طرح کے شر سے پناہ دے سکتی ہے، تو کتنی بھی قسم کے شر کیوں نہ ہوں وہ اکیلی ذات تمہیں ہر طرح کے شر سے پناہ دے سکتی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ایک اور شر سے پناہ مانگنے کی توجہ دلائی جا رہی ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے ناظرین اکرام، کچھ لوگ جان کر کچھ بے اختیاری طور پر اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے اسی طرح یہ حسد انسان کے گناہوں میں اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہے اور نیکیوں کو چاٹ چاٹ کر ختم کر دیتی ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ اس بات کی تمنا کرنا کہ فلاں کی جو نعمت ہے وہ زائل ہو جائے، زائل ہونے کے بعد وہ مجھے ملے، یہ بھی کبھی کبھی سوچ ہوتی ہے، اور کبھی اس سے زائل ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ تو حسد کرنے والا کبھی کبھی حسد میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کی حسد شدت اختیار کر جاتی ہے کہ وہ اپنی منفی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور اس شخص سے نعمت کے زوال کے لیے عملی کردار ادا کرتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچاتا ہے اور منصوبہ بندی کر کے اس کی نعمت کے زائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے جب حاسد حسد کے زور پر کسی کو تکلیف پہنچائے، اور اس کی مثالیں تو عہد رسالت میں موجود ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب اور دیگر جو آپ کی قوم کے افراد تھے، وہ حضور کو صادق بھی کہتے، امین بھی کہتے، آپ کی فضیلت کا اعتراف بھی کرتے تھے، لیکن حسد کی وجہ سے کہ اگر ان کو مان لیا گیا تو پھر ہماری عزتیں ختم ہو جائیں گی اور ہماری چودراہٹ قائم نہیں رہے گی، محض حسد کی وجہ سے انہوں نے حضور پر جادو بھی کروائے، حضور کو تکلیفیں بھی دیں، حضور سے نعمت چھیننے کے خواہاں ہوئے اور بڑی کوششیں کی، لیکن خائب و خاسر ہوئے، ناکام ہوئے۔ یہ حسد ایسی بیماری ہے ناظرین کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل جو قابیل نے حضرت حابیل کا کیا، اس کی بنیاد بھی یہی حسد تھا۔ حسد کرنے والے کو حسد سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے، میں حسد تو نہیں کر رہا، اپنی تشخیص خود کرے اور پھر اپنا علاج بھی خود کرے گا۔ تشخیص ایسے کریں گے کہ غور کرنا چاہیے کہ فلاں کی نعمت کو دیکھ کر
مجھے دل میں تنگی تو نہیں محسوس ہوتی، میرے چہرے سے مسکراہٹ اڑ تو نہیں جاتی، مجھے عجیب قسم کا درد تو نہیں محسوس ہوتا، اگر یہ کیفیات ہیں تو سمجھ لیجئے حسد پیدا ہو رہا ہے۔ اب اس سے پناہ مانگنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور پناہ مانگے، مالک مجھے اپنے فضل سے حسد سے پناہ دے دے۔ دوسرا یہ کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ وہ جو فلاں شخص ہے اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دے، اس کو اور خیر و برکت اور بلندی عطا کر دے۔ جب آپ اس کی نعمتوں کے لیے دعائیں کریں گے تو شیطان شرمندہ ہوگا، ناکام ہوگا، اور آپ حتی الامکان جس سے حسد کر رہے ہیں اس کے لیے محبتوں کے پر بچھانے کی کوشش کریں تاکہ حسد آپ سے دور ہو سکے۔ سورہ ناس بھی اسی مضمون کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی شفقتوں اور کرم نوازیوں کے لیے اپنی 3 صفتوں کا جو عظیم بھی ہیں، جلیل بھی ہیں، بہت بڑی بھی ہیں، ان کا ذکر کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا قل، اے حبیب آپ عرض کیجئے، اعوذ برب الناس، میں سب انسانوں کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں، مالک الناس، سب انسانوں کا بادشاہ، الہ الناس، سب انسانوں کے معبود کی۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 صفتیں اپنی ذکر فرمائیں کہ وہ پروردگار ہے، پیدا بھی کیا، پرورش بھی دی، اور وہ بادشاہ بھی ہے جس سے اس کی جو قاہرانہ شان ہے، جو اس کی قدرت ہے، جو اس کا غلبہ ہے، جو اس کی طاقت ہے، وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ الہ الناس، انسانوں کا معبود بھی ہے۔ آپ کسی بھی طریقے سے سوچیں اسی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ آپ کو پیدا اس نے کیا، پرورش اس نے دی، تو اس اعتبار سے دیکھیں تو وہی محسن ہے، اسی کی طرف رجوع کریں۔ جس نے پہلے اتنا کرم کیا اب بھی کرے گا۔ پھر جس نے آپ پر کرم کرنا ہے اس میں کرم کرنے کی، مدد کرنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے، تو فرمایا کہ وہ سارے انسانوں کا بادشاہ ہے، قادر ہے، مالک ہے، ساری طاقتیں اس کی ہیں، قوتیں اس کی ہیں، قدرتیں اس کی ہیں۔ پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا الہ الناس، صرف یہی نہیں بلکہ وہ معبود بھی ہے، ہر طرح کے سجدے اسی کے شایان شان، ہر طرح کی نیکی میں خلوص اسی کے لیے ہو، ہر طرح کی عبادت کا مستحق وہی ہے۔ تو جو ایسی شان و عظمت والا ہے یقیناً اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے نا۔ تو اسی لیے امت کو تعلیم دی گئی ہے من شر الوسواس الخناس، تو ایسی شانوں والے پروردگار کے حضور پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اور بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے۔ جو وسوسہ ڈال کر پسپا ہو جاتا ہے، کھسک لیتا ہے، پیچھے پلٹ جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، یہ پناہ مانگی گئی۔ یہاں پر صفتیں 3 ہیں اور وسوسہ ڈالنے والے 1 ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ وسوسہ ڈالنے والا 1 ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے پھر پلٹ جاتا ہے، پھر آگے وہ اپنے ہتھیار اور بھی بنا لیتا ہے انسانوں کو بھی۔ وہ وسوسہ ڈالتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ سے متعلق، کبھی انبیاء سے متعلق، کبھی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے سے متعلق، کبھی ناجائز اور حرام کے ارتکاب سے متعلق، کئی طرح کے وسوسے ڈال کر بندے کو کسی نہ کسی طور پر اللہ کی پکڑ اور اس کی ناراضگی کا مستحق بنا دے، اس لیے وسوسے ڈالتا ہے۔ یہاں ذکر کیا گیا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے الخناس اور پھر پلٹ جاتا ہے، کھسک لیتا ہے اور پھر پلٹ آتا ہے۔ یہ شیطان کی صفت ہے، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ شیطان جو انسان کو یاد الہی سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ حملہ شروع کر دے تو انسان ذکر الہی کر لے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کسی کونے میں جا کر چھپ جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اگر بندہ مومن ذکر الہی
سے پھر غافل ہو جائے تو وہ پلٹ کر پھر واپس آ جاتا ہے، پھر وہ ذکر کر لے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ گویا ذکر الہی، یاد الہی، یہ وہ ہتھیار ہے جب اس کو استعمال کیا جائے تو شیطان وسوسہ ڈالنے سے پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ شیطان جو لوگوں کے کیا کرتا ہے، وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اور یہ وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ شیطان کے دو ہتھیار ہیں، خود بھی وہ جنات میں سے ہے اور جنات میں اس کا بہت بڑا گروہ ہے، اور بعض لوگ جو شیطان کے طریقے اور راستے پر چلتے ہیں وہ بھی شیطان کے مطابق وسوسہ ڈالنے کے لیے عملی کارروائی کرتے ہیں اور انسان کے لیے زیادہ حق سے منحرف ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور شیطان ان کے ہتھے چڑھ کر اپنے ستھرے عقیدے سے اور پاکیزہ عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی طرف ہمیں کھینچ رہی ہیں کہ ہم شیطان سے بھی اللہ کریم کی پناہ لیں، اور اسی طرح وہ انسان جو خود بھی گمراہ ہیں اور گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں ان سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگیں اور عملی طور پر ان کے جھانسے سے نکلنے کے لیے کوشش بھی کریں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی عظمت و شان، پھر اس کے مضامین کتنے اہم ہیں، سننے کے بعد یقیناً ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان دونوں صورتوں کو نہ صرف رات سونے کے وقت پڑھیں بلکہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں، اور اس کے اندر خصوصاً جو مضامین ہیں ان مضامین کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ناظرین کرام، انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، کل نئے ٹاپک کے ساتھ نئے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔